बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कल के मुकर्रर करदा टॉपिक पर मैं इजहार ख्याल करना चाहता हूँ। मूसा सईद बहावलपुर शादरा पार्क से मेंबर सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद को इजहार ख्याल कर रहा हूँ। मौजू जो इजहार ख्याल के लिए मुकर्रर है आज, वो ये है कि इमरान बुज़दार पंजाब हुकूमत ने 3 साल के अरसे में अपने दौरे इक़्तिदार के अरसे में 5वां चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, जिससे क्योंकि 4 पहले जो चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए वो नाकाम हो गए। अब ये 5वें चीफ सेक्रेटरी का अली अफजल साहब को बनाया गया है। उसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं और कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, इस मौजू पर मुझे इजहार ख्याल का मौका दिया गया। इसके बारे में पहले तो कोई ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है कि पहले क्यों नाकाम हुए। वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पहले नाकाम होने वालों की वजूहात तलाश की जाएं। तो एक बात तो ज़रूर है, साबित है कि इमरान खान के मुताबिक ये हुकूमतें नहीं चल रही, इसीलिए ये 5वां चीफ सेक्रेटरी और 7वीं बार बलक के हिसाब से इंतज़ामिया के पंजाब में तबादले किए गए। 7वीं बार इतने ही आईजी पंजाब तब्दील किए गए। तो इससे ये बात साबित होती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही, वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं, लेकिन वो जो मुसलसल 3 साल से तजर्बात कर रहे हैं वो नाकामी से क्यों दो चार हो रहे हैं। असल बात ये है सोचे जाने की, मुसलसल नाकाम क्यों हो रहे हैं। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से इमरान खान साहब की हुकूमत 3 साल हो गए और वो हालात जो हैं वो पहले हुकूमतों से भी ज़्यादा बदतर हो गए हैं, बल्कि बदतरीन हो गए हैं हर शोबे में, महंगाई से लेकर और दूसरे मामलात तक। तो इसके बारे में जो प्रेस के ज़रिए हम तक इतलात पहुंची हैं वो ये हैं कि नए चीफ सेक्रेटरी ने मुकर्रर होने के बाद प्राइम मिनिस्टर को 12 नुकाती एजेंडा पेश किया कि मैं ये 12 नुकात पर काम करना चाहता हूँ पंजाब को एक अच्छी हुकूमत देने के लिए। तो उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने 10 की तो उस वक़्त ही मंजूरी दे दी, 2 को कहा कि इसके बारे में मैं सोच कर बताऊँगा। वो 10 जिनकी मंजूरी, 12 कौन से वो हैं वो नुकात, उनके कुछ लोगों ने इजहार ख्याल किया है कि फ़लाँ फ़लाँ है, जिसमें टॉप पे एक ये है कि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और करप्शन ने तमाम हुकूमती इदारों को मफलूज कर दिया है और वो ठीक चल नहीं रहा है। अब वो करप्शन दूर करने के लिए जो अब तक मेथड इस्तेमाल होता रहा वो ये होता रहा कि अफसरों के तबादले का, नेक और अच्छे अफसर ले आओ। बस इसे एक मेथड को इख्तियार किया गया जो बार बार किया गया और नाकाम हुआ। ये मेथड ज़ियाउल हक के ज़माने में भी इख्तियार किया गया था। ज़ियाउल हक के ज़माने में जो समरी मिलिट्री कोर्ट्स होती थी उसमें मेजर और कर्नल्स को जो लगाया जाता था वो 3 या 6 महीने के लिए लगाया जाता था और तब्दील कर दिया जाता था। उसका नतीजा ये निकला कि जो एक फ़ज़ा कायम हुई वो ये हुई कि हम बस मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं और फिर जितना माल लूटा जा सके लूट लिया जाए। चुनांचे मिलिट्री कोर्ट्स का ये एक मंजरनामा सामने आया कि यहाँ तक मंजरनामा कि ज़ियाउल हक की जो इत्तेहादी थे, जमात इस्लामी के अमीर मौलाना चौधरी तोफैल साहब, उनको ये कहना पड़ा और ये स्टेटमेंट अखबार में आज भी मैंने पढ़ी है और ये सेंट्रल लाइब्रेरी से अखबार निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट एरियाज़ में फ़ौजी अफसरों की कोठियाँ इस तरह बन रही हैं जिस तरह खेतों में फसलें उगती हैं।
تو اور پھر خود جنرل ضیاء الحق کو یہ اعتراف کرنا پڑا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے 10 سال حکومت کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تو اصل میں بات تو ضروری ہے کہ یہاں پہ کالونیل نظام کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ جو کالونیل نظام یہاں پہ برطانوی سامراج نے ہندوستان کو لوٹنے کے لیے، عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ نظام کیا تھا؟ وہ نظام تھا کہ پاور ٹو دا بیوروکریسی۔ تو وہ نظام ابھی تک مسلسل چل رہا ہے، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ لیکن پھر بھی تاہم ہم آج کے اس سیشن میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس نظام میں جو انگریز کالونیل نظام دے گیا اور اس نظام کو عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ چلا رہے ہیں، اس نظام کو میں رہتے ہوئے وہی کالونیل نظام جس کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی کوئی بہتری کے امکانات ہیں، کچھ لائے جا سکتے ہیں بہتری کے امکانات، کہ پاور ٹو دا پیپل تو نہیں، کیونکہ پاور ٹو دا پیپلز کا جو ایک پی آر او شپ کے لیے پاور ٹو دا پیپلز کے لیے نہیں تھا، پی آر او شپ کے لیے جو ایک سسٹم تھا بلدیاتی نظام کا، وہ بھی 3 سال کے دوران عمران حکومت نے اس کو معطل رکھا، اور وہ ہے نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو بھی بار بار اس میں کہنا پڑا، ہائی کورٹ کو بھی کہنا پڑا، لیکن وہ نظام جو ہے وہ حالانکہ وہ پی آر او شپ کا ہے، پاور ٹو دا پیپلز کا نہیں ہے، ان کے پاس اختیارات ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی پیک کر دیا گیا، جو کہ مشرف کے دور میں ایک لولا لنگڑا ایک شروع کیا گیا تھا۔ تو پھر بھی سیٹ اپ میں کچھ کامران علی افضل کامیاب ہو سکتے ہیں جو نئے چیف سیکریٹری ہیں۔ انہوں نے 10 نکات کیا پیش کیے ہیں؟ کیا وہ صرف بیوروکریسی سے متعلق ہیں، یا کہ بیوروکریسی کو کیسے پاورفل کیا جائے؟ اگرچہ انہوں نے بھی آتے ہی 7ویں بار جو ہے وہ انتظامی افسروں کے تبادلے کر دیے ہیں بلک کے حساب سے۔ تو اس میں کہ ان کی کامیابی کے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پرانی ہی طریقہ کار کو اختیار رکھا گیا تو پھر کامیابی کے وہی رزلٹ نکلے گا جو کہ پہلے 4 کا نکل چکا ہے، یہ 5ویں کا بھی وہی اسی سے 2-4 ہو جائے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب کی ایک بات ضرور رہی کہ وہ پہلے چیف سیکریٹری کو انہوں نے تبدیل کرنے کے ساتھ پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، ان کی ایک میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی سوچ اس بات پر رکی ہوئی ہے کہ پاک باز افسر لے آئے جائیں، کمپیٹنٹ افسر لے آئے جائیں، بس باقی سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ بات کافی نہیں ہے، اس سے آگے بات کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے میں آج کے اس فورم کے حوالے سے ہماری عوام کی بات تو پہنچتی نہیں ہے اور نہ سنی جاتی ہے۔ ایک سسٹم ہے، اس لیے کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے افسر شاہی ہیں وہ عوام کو بس عوام نچلے درجے کے جیسے وہ برٹش امپائر سمجھتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے بھی کم تر سمجھتے ہیں عوام۔ تو عوام سے جو رائے آتی ہے اس کو کوئی اہمیت تو نہیں دی جاتی، وہ تو بلکہ یہ ان کی سوچ چلی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہماری کرپشن کی داستانیں عام ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو اسی کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت بڑا وہ ہے کہ اس کے بارے میں سوچ و بچار کیا جائے اور وہ کیے۔ تو اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے چیف سیکریٹری کامران علی افضل صاحب کے سامنے کہ اگر انہوں نے یہ بات پیش کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پیش نہیں کی تو اس پر غور و فکر کر لیا جائے۔ میں اس پر تحقیق میں یہ پہنچا ہوں کہ 2 محکموں کے ذریعے 2 ڈپارٹمنٹ پنجاب کے، جن کے ذریعے سے دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اپ ڈیٹ بنایا جا سکتا ہے، اور کسی حد تک کرپشن فری بنایا جا سکتا ہے، ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کون کون سے 2 ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے ادارے کو اسٹرانگ بنایا جائے۔ یہ ایک پنجاب انفارمیشن کمیشن کے بارے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں
کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد عالمی مدبرین نے، یہ کوئی ہم نے پاکستانیوں نے نہیں بنایا، اگرچہ پاکستان کے صحافی اس رائٹ کے لیے کہ لوگوں کو حق آگہی، سرکاری معلومات تک جو ہے وہ رسائی ہونی چاہیے، یہ صرف یہاں کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ انٹرنیشنل موو ہے کہ سرمایہ داری نظام کو وکٹری حاصل ہو گئی ہے، فتح حاصل ہو گئی ہے سوشلزم پر، سوویت یونین تحلیل ہو گیا، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو رائٹ آف انفارمیشن دیں۔ تو یہ رائٹ آف انفارمیشن دینے کے اس عالمی دباؤ کے نتیجے میں پاکستان میں بھی انفارمیشن کا وہ کیا گیا، لیکن اس انفارمیشن کے جو کمیشن ہے اس کی صورتحال یہ بنا دی گئی کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اس کے بارے میں ایک شخص پاکستان انفارمیشن کمیشن کو اپلیکیشن دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پرائم منسٹر کو جو 3 سال کے دوران تحفے ملے ہیں وہ تحفوں کی تفصیلات بتائی جائے کہ ان کو جو توشے خانے میں جمع کروایا گیا کہ ان کی کیفیت کیا ہے، کتنے ہیں، کیسے ہیں۔ تو اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ، کمیشن جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو بھیجتا ہے توشہ خانے کو، انہیں کہتا ہے کہ بتائیں کہ کتنے جو ہیں وہ تحفے ملے تھے اور کتنے کیسے ڈسپوز آف کیے گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب کیونکہ اس سے ملکوں کے تعلقات متاثر ہوں گے اس لیے یہ تفصیل نہیں بتائی جا سکتی، اور اس کا عمران خان صاحب پرائم منسٹر کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو انفارمیشن کمیشن جو عوام کو رائٹ دیا گیا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ اتنی بڑی ایک بات، یعنی اوپر سے وہ نیچے تک اثرات جاتے ہیں۔ ایک تو پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، وہ تو انہیں تو چاہیے تھا کہ اس آدمی کو جس نے انکار کیا تھا عوام کو یہ حق دینے کی بجائے تو اس کو ڈسمس کر دیتے، اس کو چارج شیٹ کرتے کہ یہ کیسے تم نے یہ اس قانون کو تسلیم نہیں کیا۔ تو اس سے ایک پیوریفیکیشن ہوتی اور پرائم منسٹر زیادہ کلین ہینڈڈ وہ نظر آتے اور ایک نیچے تک ایک میسج جاتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک یہ اور موقع ایک گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ کیوں ضائع کر دیا؟ کیوں اس کو برداشت کر لیا کہ یہ سب چیزیں جانتے ہوئے بھی؟ لیکن پنجاب کی حکمرانی کو درست کرنے کے لیے پنجاب انفارمیشن کمیشن جو ہے اس کو مؤثر ادارہ بنایا جانا چاہیے، اور اسی طرح دوسرا ادارہ جو مؤثر بنایا جانا چاہیے وہ ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب۔ اس کو مؤثر ادارہ جو کہ کرپشن کرنے والوں کا پروٹیکٹر ادارہ بنا ہوا ہے، اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ اس کی جو اس رولز ہیں پنجاب اینٹی کرپشن رولز جو ہیں اس کے رول نمبر 5 سب رول نمبر 4، جس میں ایکیوزڈ کو تو یہ حق دیا گیا ہے کہ جو اس کے خلاف کمپلینٹ ہو اور متعلقہ دستاویزات ثبوت ہوں اس کی فوراً پہلی ہی پیشی پر اس کو فری آف کاسٹ دے دی جائے۔ بہت اچھی بات ہے یہ بلکہ ہمارے ہی مطالبے پر یہ بات جو ہم نے سن 12 میں کیا تھا، میں نے 2012 میں، یہ اس کے نتیجے میں یہ بات آئی، لیکن اس کے ساتھ یہ رائٹ نہیں دیا۔ آپ اس سے انتظامیہ کی، حکمرانوں کی کرپشن مائنڈڈ ہونے کی آپ دلیل دوں گا میں کہ انہوں نے یہ ایکول رائٹ نہیں رکھا کہ جو ایکیوزڈ دیتا ہے اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے اور اپنے ڈاکومنٹ صفائی میں دیتا ہے، وہ بھی کمپلیننٹ کو دیے جائیں جس نے درخواست دی ہے، تو اسی طرح منصفانہ ہو سکتی ہے۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی دفعہ ہے 25 آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ ہر سٹیزن جو ہے وہ برابر کا شہری ہے، اس کی وائلیشن کی گئی۔ اب اس سے اصل میں انکوائری افسر جو اینٹی کرپشن کا ہے وہ کیونکہ پرچیزنگ پاور کرپشن کرنے والے کے پاس ہوتی ہے، اسے جان بچانا ہوتی ہے، وہ بااثر ہوتا ہے، سماجی طور پر بہت طاقتور ہوتا ہے۔ سماجی طور پر طاقتور کے بارے میں آپ کو مثال کوٹ کروں گا کہ بہاولپور میں ایک ڈائریکٹر ہوتے تھے عمران رضا عباسی، تو وہ یہاں پر کرپٹ مافیا کو سپورٹ کرتا تھا
اور کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں پر مقدمے بنوائے اس نے. غلام رسول خان ایک یہاں پہ بہت کردار ہیں جو کہ اینٹی کرپشن ایکٹیوسٹ ہیں. تو بہاولپور میں جب بزدار آئے تو وہ غلام رسول خان کو نہیں ملوایا گیا, وہ اس ڈائریکٹر کو ملوایا گیا. تو یہ اس طرح کی بات. ایک تو یہ کہ اس ادارے کو, اینٹی کرپشن کے ادارے کی ایک دفعہ تو یہ, دوسری دفعہ جو ہے وہ ہے 10/6. 10 رول نمبر 10 اور سب رول ہے 6. تو رول نمبر 6 میں یہ سب رول میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی فائنل رپورٹ یا کوئی اینٹی کرپشن کی انکوائری سے متعلق ہوگا وہ ڈائریکٹر, مجاز اتھارٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر جنرل کی اجازت کے بغیر ایشو نہیں ہوگا, تحریری اجازت کے بغیر. یعنی یہ ثواب دیدی اختیار دے دیا گیا ڈائریکٹر جنرل کو اور ڈائریکٹر کو کہ وہ جس کرپٹ مافیا کو بچانا چاہیں اس کی وہ انکوائری کی رپورٹ دینے کے پابند نہیں. تو اس طرح یہ 2 رولز کی وجہ سے, جس کے بارے میں نے لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں میری ایک رٹ بھی اس کے بارے میں زیر سماعت ہے, جس کا 14 کی تاریخ مقرر کی ہے آنریبل جج نے. تو یہ بھی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 19A کے خلاف ہے. تو میں یہ کامران علی افضل صاحب چیف سیکریٹری سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ان پر بھاری ذمہ داری, تاریخی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ پنجاب کو کرپشن فری اور ایک اچھا نظام دے سکتے ہیں ان 2 اداروں کو بہتر بنا کر, اور ان کی کوآرڈینیشن سے دوسرے محکموں کو لک آفٹر کر سکتے ہیں. اور ان کو ایک تو یہ ہے, اگر یہ باتیں نہ کی گئیں تو سن لیں, میں دہرا کر یہ بات کہتا ہوں کہ سن لیں, پھر کامران علی افضل کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا, ناکام ہوں گے جیسے کہ پہلے 4 چیف سیکریٹری ناکام ہوں. تو اس کے بارے میں پھر اس میتھڈ کو دہراؤں گا کہ وہ جو 12 پوائنٹس پیش کیے گئے ہیں اور اس میں عوام سے بھی, سوسائٹی سے, بغیر عوام کی قوت سے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ عوام سے بہت سے معاملات میں عوام کو تو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. مثلا یہ آپ نے 10 بلین ٹریز کی ایک مہم چلائی ہوئی ہے, آپ بہت اس کے اوپر بھاری اخراجات کر رہے ہیں. اس کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی بہت اچھے آدمی ہیں, پروگریسو ذمہ دار ہیں بہت بڑے. تو امین اسلم صاحب, تو یا اسلم امین ایسا ان کا نام ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ راستہ ہی وہ اختیار نہیں کریں گے, مثلا اب آپ دیکھیں کہ موسم بہار گزر گیا, تو اس موسم بہار میں اس پارک میں, یہ ایک میں مثال پیش کر رہا ہوں, پاکستان بھر کے پارکوں میں یہ بات کی جا سکتی تھی کہ ان دنوں میں عوام میں ایک مہم چلائی جاتی جیسے چلائی گئی ہے کہ درخت لگاؤ, اور ساتھ ہی اس پارک کے مین گیٹ پر محکمہ جنگلات اور محکمہ زراعت کے 2 سٹالز درختوں کے لگوا دیے جاتے کہ لوگ خریدیں اور اندر لگائیں, اور پارک کے اندر لگائیں, اور یہاں پہ وہ ایک بات کر دی جاتی. تو اسی طرح دوسرے اور بہت سی اسکیمیں اس کو بنائی جا سکتی ہیں جو عوام کی پارٹیسپیشن کے. اب الزامات آ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ جو ٹریلین بریز ٹری کی ہے اس میں کرپشن کی بے شمار داستیں سامنے آ رہی ہیں, اور یہ لکھ لیجئے کہ اس میں سے 25-30% ہی بہتر ہو سکیں گے, باقی پیسے ویسے کھا لیے جائیں گے اور درخت نہیں لگیں گے, اور جو درخت لگائے گئے ہوں گے وہ مر جائیں گے. تو اس کو ایک بہتر بنانا, یعنی عوام کی پارٹیسپیشن. اگر پنجاب کا نظام حکومت, پنجاب کی حکومتوں کا بہتر بنانا ہے کامران علی افضل صاحب نے, تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ اس کے لیے پھر سوسائٹی سے بھی امداد طلب کریں, سوسائٹی کو وارم اپ کریں. اور لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ جو 2 ڈپارٹمنٹس ہیں, پنجاب انفارمیشن کمیشن, اس کو ایک سالڈ بہتر ادارہ بنایا جائے. سنا تو یہ گیا ہے کہ وہ جو اس کے پاس محدود اختیارات ہیں وہ بھی چھیننے کی تیاریاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور اس کے بارے میں جو کرپٹ مافیا ہے جو ہمارے تعمیراتی اداروں کا 50% کھا جاتا ہے,
कमीशन खोरी के में दूसरे नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके, अभी आप ये देख लें बहावलपुर में ये जो टफ टाइल है, इसको एक एग्जांपल बनाकर देख लें, इसकी इंक्वायरी करवा लें। 2 नंबर 3 नंबर टफ टाइल लगवाई गई, 1 नंबर टफ टाइल नहीं लगवाई गई। पैसे 1 नंबर के चार्ज किए गए और 3 नंबर टफ टाइल लगवाई गई है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें 80% से ज़्यादा आपको ये मिलेगी। ये क्यों है? ये इसलिए है कि आपने बेलगाम छोड़ा हुआ है, आपने इंफॉर्मेशन कमीशन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। आप 3 साल हो गए हैं, आपने उसको बेहतर इदारा नहीं बनाया। आपको तो चाहिए था कि आप देखें इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो एक सज़ा दे सकता है 10,000 से 50,000 रुपये जुर्माने तक की। ये कौमी जुर्म इसको करार दें। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि लोगों से इंफॉर्मेशन छुपाई जाए। उसको आप स्ट्रॉन्ग इदारा बनाएं और सज़ा देने का इख्तियार जो है वो लोकल मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए। अब एक आदमी चोलिस्तान से आदमी है, बहावलपुर से आदमी है, वो जाएगा लाहौर जाकर उसकी पैरवी करेगा। यहाँ पर जुर्माने करते हैं, वो माफ़ करवा लेते हैं दूसरे दिन। एक DIG को जुर्माना किया गया तो वो DIG ने आया, उसको सॉरी की और उन्होंने जुर्माना माफ़ कर दिया। जबकि एक्ट जो है वो जुर्माना लगाने का तो इख्तियार देता है, माफ़ करने का इख्तियार नहीं देता। एक तो उस इदारे को बेहतर बनाया जाए, फिर उस इदारे के साथ एंटी करप्शन को बेहतर इदारा बनाया जाए, फिर इन दोनों इदारों के ज़रिए से जितने भी पंजाब हुकूमत के इदारे हैं उनको लुक आफ्टर किया जाए। ये है मेरा जनाब इसके बारे में, कि वरना ये कामरान अली अफजल साहब जो है नए चीफ सेक्रेटरी, वो भी पहले 4 चीफ सेक्रेटरी साहबान की तरह। हाँ, एक बात ज़रूर, हमने हमारे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं दोस्त, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा आपके नज़दीक कितने कामयाबी के इम्कानात हैं? उन्होंने कहा जी काम करने का मौका देंगे तो वो होंगे। ये बिलाशुबा कि हुकूमत के अंदर, हुकूमत के ऐवानों के अंदर, दफ्तरों के अंदर मुख्तलिफ मुफादात रखने वाली क़व्वतें होती हैं। एक तो क़व्वत जो है वो जो लूटती है वो भी एक बहुत बड़ी क़व्वत है, और वो लूटने वाली हुकूमत क़व्वत ही हुकूमत कर रही है, और ये भी पुरानी हुकूमतों का ही तसलसल है। इसीलिए इमरान खान साहब ना महंगाई ख़त्म कर सका, ना महंगाई बल्कि महंगाई ज़्यादा हुई, और ना ये बेहतर सिस्टम दे सका, ना करप्शन ख़त्म कर सका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पुराने ही इलेक्टेबल लोग जो हैं उनके ज़रिए से तब्दीली लाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो तब्दीली तो आवाम लाया करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता वो तब्दीली लाया करते हैं। जो लूटने वाला तबका जो होता है वो तो तब्दीली को रोका करता है। चुनाचा वो रोकने में, तब्दीली रोकने में इमरान खान साहब खूब कामयाब हुए हैं, तब्दीली लाने में नहीं। तो इस बारे में मैं ये कहूँगा कि हम चाहते हैं, बल्कि ये भी महसूस करते हैं कि इमरान खान साहब भी दोनों उसका शिकार हैं, दोनों बात का। एक तरफ वो चाहते भी हैं, इसीलिए उन्होंने 7वीं दफ़ा पंजाब के तबादले कर दिए, इसीलिए उन्होंने 5वीं दफ़ा चीफ सेक्रेटरी का तबादला कर दिया। हम ये समझते हैं कि वो चाहते हैं कि एक गवर्निंग का निज़ाम बेहतर हो। अब वो गवर्निंग का निज़ाम कैसे बेहतर हो, कि क्या करप्ट माफिया को प्रोटेक्शन देने के लिए बेहतर हो? तो ये तो फिर अगर तो आवाम के लिए बेहतर बनाना है तो फिर तो ये मेथड इख्तियार करना होगा। मैं जनाब क्वेश्चन आंसर सेशन में तमाम दोस्त आप ये नज़दीक आ जाएंगे तो आवाज़ आएगी या इसमें नहीं आएगी? मैं सिर्फ एक जो दोस्त सवाल कोई करना चाहें आवाज़ आ जाएगी हमारी। आप करीब आ जाएंगे तो आ जाएगी। साथ बैठना बाइक पे अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलिए। जैसा कि मैं पहले अपना तारुफ करा दूँ, मेरा नाम लईक है, सैयद लईक। जैसे कि अभी अभी मुंसर साहब ने एक तवील लेक्चर दिया है कि भाई ये सेक्रेटरी साहब जो 5वीं दफ़ा चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब के मुकर्रर हुए हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? यही सवाल है ना जी, सवाल तो यही है। ये टॉपिक है जी, सवाल नहीं है। जी टॉपिक है।
کہ کامیاب جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے کہ جناب چیف سیکرٹری صاحب 5ویں سیکرٹری صاحب ہوں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ سیکرٹری اور بھی مزید آ جائیں گے، کیونکہ جس نظام کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے، یہ ملک چل رہا ہے، اس نظام کے تحت کوئی بھی آدمی، بلکہ نعوذ باللہ اگر آسمان سے فرشتے بھی آ جائیں تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جناب جو بھی آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں بددیانت لوگ، بددیانت نظام، بددیانت عدلیہ، بددیانت پولیس اور میں کیا کہوں، ہر چیز تو بددیانت ہو چکی ہے۔ جس ملک میں ہر چیز بددیانت ہو چکی ہو وہاں پر نظام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے عدلیہ کا نام لیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں ڈر گئے؟ ہاں ڈرنا تو ہے، ڈر گئے عدلیہ سے؟ بالکل ڈرنا تو ہے نا کہ جی یہاں پر قانون صرف جو ہے، عدلیہ جو ہے وہ زور دکھاتی ہے تو غریب پر دکھاتی ہے، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں کہ توہین جو ہے عدلیہ کی منہ پر کرتی ہے اور عدلیہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے جیسا اگر نعوذ باللہ یا شامت کا مارا ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون حرکت میں آ جائے اور میرے خلاف توہین عدالت لگ جائے، تو بہرحال میں تو تیار ہوں، کیونکہ ہر چیز جو ہے نا گھروں پر ہی گرتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا نظام ہی کرپٹ ہے تو وہاں پر اچھائی کیسے آ سکتی ہے؟ اس وقت مثال یہ ہو چکی ہے نظام میں کہ اگر ایک دیانتدار آدمی آ جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک تالاب میں گندی مچھلی آ جاتی ہے، کیونکہ پورا تالاب ہی جو ہے گندی مچھلیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو بھائی صاحب یہاں پر دیانتدار جو ہے نا آدمیوں کی ضرورت ہے، دیانتدار معاشرے کی ضرورت ہے، اور دیانتدار معاشرہ تب آئے گا جب آپ اپنے فائدے سے ہٹ کر، الگ ہو کر اپنے نمائندے جو منتخب کرتے ہیں وہ دیانتدار نمائندے منتخب کریں، ان کو کام کرنے کا موقع دیں، جو کہ مشکل نظر نہیں آتا۔ بہرحال میری تو یہی گزارش ہے۔ اچھا، وہ یہ تو اظہار خیال ہو گیا، یہ کوئی سوال تو ڈاکٹر صاحب نہیں؟ کوئی سوال آپ نہیں، بس سوال جو یہ تو اظہار خیال ہو گیا لائق سید صاحب کا جو صدارت کر رہے تھے اس فنکشن کی۔ تو یہ جناب دلبر حسین صاحب، یہ فورم کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا اس سیر حاصل گفتگو سے میں کافی کہ فائدہ ہمیں حاصل ہوا۔ اس میں میرا ایک سوال ہے کہ بنیادی طور پر جو جکڑ بندیاں اس نظام میں ڈل گئی اور نظام کے اندر بے شمار ایسے نظام خود بخود پیدا ہو گئے ہیں جو مفادات پر مبنی ہیں، اور ان کی بیس بنیاد یہ ہے کہ تقرریوں کا اختیار، چاہے وہ محکمہ میں کلیدی سیٹوں پر ہو یا کہ نوکری کا یا جاب کا حصول ہو، اس میں تمام تر اختیارات سیاسی لوگوں کو حاصل ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے بندے لاتے ہیں جو ان جکڑ بندیوں کو ٹوٹنے ہی نہیں دیتے۔ سوال میرا تھوڑا سا طویل ہے لیکن ٹاپک ایک ہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں کوئی نہ تو پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن اگر پی ٹی آئی ان محکمہ انصاف میں اصلاحات لانا چاہے تو وکیل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ محکمہ صحت میں نظام، کوئی ٹیسٹ کا کوئی ایسا نظام لانا چاہے کہ جس سے اس بات کا اندازہ کیا جائے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی ذہنی صحت درست ہے یا غلط ہے، وہ باقاعدہ ایک پیپر دیں، ایک کام کریں، یہ چیز لائی جائے تو پورے ملک میں ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں۔ اگر وہ ججز کے متعلق بات کریں تو ججز وہ کر دیتے ہیں۔ غرض کہ اس معاشرے میں اگر یکساں تعلیم کا نظام لایا جائے تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحیح کس نے ہونا ہے؟
یہ جو بھی لوگ ریاست کے ستون ہیں یہ تو کوئی بھی صحیح نہیں ہونا چاہتا. جن لوگوں کو اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، یعنی کہ وہ صاحب حیثیت ہیں، کاروباری ہیں، جو اثر انداز ہو سکتے ہیں، انہوں نے مہنگائی کو اس انداز سے وہ کیا ہے کہ وہ جب زرعی مداخل کے ریٹ پر کوئی بات نہیں، زرعی جنس کا ریٹ وہ کمتر ترین خریدتے ہیں، اور جب اس کو فنش حالت میں بیچتے ہیں تو وہ 2 سے 3 سے 4 گنا بیچتے ہیں. اب یہ جو جکڑ بندیاں ہیں جب تک یہ نہیں ٹوٹیں گی، اچھے کسی بھی سیکٹری کو، کسی بھی بندے کو کام ہی نہیں کرنے دیا جائے گا. اب اگر کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو عمران جیسے بھی لوگ آئیں گے وہ اسی طرح ہوں گے. ہمارا پورا، آپ میڈیا کو لے لیں، پورا کا پورا میڈیا، کبھی کسی میڈیا نے بتایا ہے کہ پاکستان میں بے شمار ایسی گاڑیاں ہیں جن کی 1 سال تک کی بکنگ وہ کمپنی نہیں کر رہی، 5-5 لاکھ اون چل رہے ہیں. کبھی میڈیا نے بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. وہ چینی سے شروع کر کے چینی پر ختم کر دیتے ہیں، اور وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس چینی کی وجہ سے کسی بھی وقت ملک ٹوٹ جائے گا. یہ جو دوہرا معیار ہے یہ اس جکڑ بندیوں کا حصہ ہے. اس پر اظہار خیال کریں. شکریہ. یہ پھر کوشچن تو کم، یہ اظہار خیال زیادہ تھا. تو بات تو یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر مختلف مفادات رکھنے والے طبقات ہوتے ہیں، تو اس میں جن طبقات کا استحصال کیا جاتا ہے، جو طبقات استحصال کرتے ہیں، تو وہ ایک نظام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس طبقاتی نظام کو جو کہ استحصال کرنے والا ہوتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے وہ طبقات جن کا استحصال ہوتا ہے ان کو یونائٹ ہونا ہوتا ہے، اور ان کو یونائٹ ہو کر طبقاتی جدوجہد کے ذریعے ہی طبقاتی سیٹ کو توڑنا ہوتا ہے، توڑا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے سامنے چین کی ایگزامپل ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم تو ایک عالمی سرمایہ داری نظام کا بہت اس کے شکنجے میں ہیں. شکنجے میں اتنے ہیں کہ گزشتہ 3 سال سے ایک بات یہ چل رہی تھی، 3 سال سے ایک بات چل رہی تھی کہ سی پیک کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا ہے. چینی ناراض ہیں. اور حکومت کی طرف سے بار بار جو تردید آتی تھی. یہاں تک بھی ہم نے دیکھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دباؤ ہے کہ ایگوزون جو ایک تیل نکالنے والی کمپنی کو جو ٹھیکہ دیا تھا آؤٹ آف لا اور اوبلائج کرنے کے لیے، امریکہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کہ ٹھیکہ دیا گیا تھا، وہ بھی یہاں سے ایکسپلور کرتے. ایک دن پہلے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تیل نکل آیا، اور دوسرے یا تیسرے دن وہ کمپنی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بار بار یہ کہتی رہی کہ ہم اب افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے، ان کی کسی ملک کے اندرونی معاملات میں ہم مداخلت نہیں کریں گے. یعنی امریکی چاہتے تھے کہ وہاں پاکستان جو ہے وہ حسب سابق استعمال ہوتا رہے اور افغانستان کے اندر اندرونی مداخلت کرتا رہے. تو اس کو جاری رکھنے کے لیے انکار کرتے رہے. لیکن آج وہی وزیر اعظم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سی پیک جو ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا، اس کی رفتار بہت کم کر دی گئی. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کی مجبوری ہے کہ وہ اتنا بڑا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کووڈ کی وجہ سے یہ سلو ڈاؤن کیا گیا. تو ناظرین کرام، میں اس میں کہ سوسائٹی کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، وہ طبقات کو اب یہ حکمران کا کوئی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کمزور طبقات کو طاقتور کرتا چلا جائے اور اس کے بعد وہ نظام کو بہتر بنائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ناکامی ہی ہوتی ہے. یہ لائق سعید صاحب اظہار خیال کرتے ہیں. میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر اس ملک میں اچھائی لانی ہے، بہتری لانی ہے، تو ایک محکمہ اسے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ محکمہ ہے عدلیہ. اگر عدلیہ آج مضبوط ہو جائے اور آنکھ بند کر کے انصاف کرنے لگ جائے، نہ چھوٹے کو دیکھے نہ بڑے کو دیکھے، اگر
यकसन जो है इंसाफ करने लग जाए, कानून की हुक्मरानी कायम हो जाएगी। और अगर कानून की हुक्मरानी कायम हो जाएगी तो ये जो हमारे वज़ीर, मशीर, MPA, MNA जितने भी करप्ट लोग हैं ये काबू में आ जाएंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि अगर हमारा केस अदलिया में चला गया तो हमें सज़ा मिले बगैर हमारा छुटकारा नहीं होगा, हमें हर हालत में सज़ा मिलेगी। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर इस मुल्क में बेहतरी लानी है तो अदलिया गैर जानिबदार हो जाए, इंसाफ पसंद हो जाए और बिला तखसीस लोगों को इंसाफ मुहैया करना शुरू कर दे और वो सज़ाएं दी जाएं जो इबरतनाक हों। और जो मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं, उन्हें ये मालूम हो कि अगर हमने ये गुनाह किया, जुर्म किया तो हमें इसकी सज़ा हर हालत में मिलेगी। तो जनाब मेरी यही गुजारिश है कि अगर अदलिया ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। ये लाइक सैयद साहब ने इजहार ख्याल किया, इनका अपना नुक्ता नज़र है। मैं इस नुक्ता नज़र के बारे में ये वाज़े करना चाहता हूँ कि एक तबकाती निज़ाम में अदलिया भी तबकाती होती है। जब हुकूमत सारी ऊपर के तबके के कंट्रोल में, माफियात के कंट्रोल में होगी, करप्ट माफिया के कंट्रोल में होगी, इलेक्टेबल्स के कंट्रोल में, तो वो अदलिया भी तो फिर वही अदलिया होगी। खा उनकी तनख्वाहें आप जितनी मर्ज़ी बढ़ा दें, अब आप 10 से 13 लाख रुपया तक देते हैं जजेस को, आप 50 लाख कर दें, करप्शन फिर भी जारी है। तो ये सिर्फ अदलिया एक निज़ाम का हिस्सा होती है और ये हिस्सा, और जब वो पूरा निज़ाम जो है वो करप्ट माफिया के कंट्रोल में है, हाँ उसमें कोई लोग जो हैं वो जुर्रत दिखा जाते हैं, जजेस आ जाते हैं और फिर जो है कोई होते हैं जो कि बहुत, जैसे कि बहावलपुर में एक एंटी करप्शन के जज थे जनाब इब्राहिम असगर साहब, आजकल वो राजनपुर के सेशन जज हैं। वो इस किस्म के लोग भी, हीरे लोग मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो उन्हीं के कंट्रोल में होती है। वो फिर वही जो मलक जज था उस जैसे ही सामने आते हैं। हाँ कोई भी इदारा हो, जब ऊपर कंट्रोल ही उसका है, करप्ट माफिया का है, तो वो आज़ाद कैसे हो सकता है। हम तो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो साइंटिफिक मेथड इख्तियार करना होगा। हर शोबे में, हर हिस्से में पूरी सोसाइटी के उन महरूम तबकात को जिनका इस्तेहसाल किया जाता है, जब तक ये आवाम के कंट्रोल में नहीं आएंगे उस वक्त तक ये दुरुस्त नहीं होगा। और ये जो है ये हुक्मरान इमरान खान साहब को जो मौका मिला है उसमें वो जो है महरूम तबकात को जो है, और ये उनके दरमियान में वो बातें होती हैं तो ये करनी होंगी। ये नए जो चीफ सेक्रेटरी आए हैं उनको भी ये करना होगा कि सोसाइटी से क़ुव्वत हासिल करनी होगी। अगर सोसाइटी से करप्ट माफिया से क़ुव्वत हासिल करनी होगी तो फिर जो कि हासिल है तो फिर करप्ट माफिया तो यही कुछ करेगा। ये एक साइंटिफिक बात है, ख्याली बात। बस आज की मीटिंग